मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सलातन व सलामन दाइमन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व ला नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मासूम बच्चों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे प्यारे इंसानी भाइयों, मेरे प्यारे दीनी भाइयों, मैं मोहम्मद रुस्तम अंसारी कादरी आज फिर हाजिर हूँ सूरत अन-नज़्म की आयत नंबर 30 लेकर के आज हाजिर हूँ। आप लोग खुद भी पढ़ा करें कुरान और खुद भी अपने हिसाब समझने की कोशिश करें। शायद मुझसे पढ़ने में कुछ कोताही हो जाए। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं बड़ा छोटा सा एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे फर्नीचर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। मैं आलिम नहीं हूँ, पर मेरा रब जो मुझे कुरान समझाता है उस तरह मैं आपके सामने बयान करता हूँ। जैसी आयतें उसको बयान करता हूँ, जो तर्जुमा लिखा हो कुरान उसको बयान कर तो कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ, और ताकि कुछ हमारे गुनाह बख्शे जाएँ, कुछ आपके गुनाह बख्शे जाए, कुछ हम आपको दुआएं दें, कुछ आप हमें दुआएं दें। एक सिलसिला है छोटा सा। अल्लाह फरमाते हैं जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा है और जो तुम्हारे हाथ पीछे छोड़ कर आएंगे हमारे पास, दोनों ही बड़ी चीज़ें हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि मरने के बाद भी कुछ ऐसा छोड़ें दुनिया में ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें या नसीहत लें या तौबा कर पाएँ। तो मेरी छोटी सी कोशिश है और आप भी कोशिश करें। जैसा कि हम मोमिन हैं तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कुरान को सुनना, सुनाना, फैलाना सब इबादत है, तो बस उसी का एक हिस्सा है। और ख़ास कर उलमाओं से माजरत चाहता हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, तो कोई कोताही हो तो आप लोग इस्लाह करें और हमें माफ़ करें, और अल्लाह हम सब के गुनाहों को बख्शे। और जैसा मैं सीधा सीधा समझाना चाहता हूँ लोग सही तरह समझ सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब के गुनाह बख्शे जाएँ और मैदान महशर में रुसवाई से हमें बचाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अरिद अन मन तवल्ला अन ज़िक्रिना व लम युरिद इल्लल हयातद दुनिया। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे रूगर्दानी कीजिए जो हमारे ज़िक्र से रूगर्दानी करता है और जो जिंदगानी दुनिया के सिवा और कुछ नहीं चाहता। तो अगर मान लें कि आप, अल्लाह फरमाता है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे आका प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ मोहम्मद, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उससे रूगर्दानी कीजिए। आप सोचिए कि क्या बनेगा किसी मुसलमान का या किसी मोमिन का, किसी बंदे का, कि अगर हुजूर उससे नज़रें फेर लें, उसकी तरफ देखें ही ना, उसे बात ही ना करें, तो क्या दावे होंगे हमारे। जब सोच रहे कि महशर में हुजूर हमारे गुनाह बख्शवा लेंगे, रब ही कह रहा है हुजूर ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उससे रूगर्दानी कीजिए। किससे? जो हमारे ज़िक्र से रूगर्दानी करता है। अगर आप अल्लाह के ज़िक्र से रूगर्दानी कर रहे हो और ज़िंदगानी दुनिया के सिवा और कुछ नहीं चाहता, कर लो, हासिल करो पूरी दुनिया को, बना लो सारी दुनिया में रस्सियाँ, लिखवा लो अपने नाम की रब की ज़मीन पर, और बन जाओ बहुत बड़े चौधरी साहब, खान साहब, पठान साहब, फलाने साहब बनते रहो, अपनी पोजीशन का दावा ठोकते रहो, दुनिया को तकलीफ पहुंचाते रहो। यहाँ रब फरमा रहा है महबूब कह दो, नजरें फेर लो उस निकम्मे नाकारा पर्सनालिटी से। मेरे अपने अल्फाज है, कुरान के नहीं है। कुरान के तर्जुमे तो ये है कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उससे रूगर्दानी कीजिए जो हमारे जिक्र से रूगर्दानी करता है और जो जिंदगानी दुनिया के सिवा और कुछ नहीं चाहता। खराबी है उन सब के लिए जो दुनिया की मोहब्बत की गिरफ्त में पागल हुए पड़े। मैं भी उनमें से हूँ, आप भी उनमें से हैं। तो आप प्लीज़ तौबा करें, मैं भी तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अल्लाह हमें अपने और अपने महबूब के नक्शे कदम पर बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे मौला, हमें ऐसों में ना डाल, हमें दुनिया की मोहब्बत की गिरफ्त से बचा मौला, हमें हमारे नफ्स के हवाले ना कर परवरदिगार, हमें अपनी पनाह में रख। इतना सख्त अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल तूने किया मौला, उनमें से हमें ना कर मौला, हमें वैसा बना जिसमें तू राज़ी हो। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उससे रूगर्दानी कीजिए जो हमारे ज़िक्र से रूगर्दानी करता है। तो मेहरबानी करें, खुदारा अपने ऊपर जुल्म करें कि अल्लाह के ज़िक्र में हमेशा रहे। फालतू यूट्यूब की वीडियो देखने से बेहतर है कि आप अल्लाह का ज़िक्र सुनें,
اللہ کے ذکر کی باتیں کریں یا اپنی تسبیح ایسے دانے گھماتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا. ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یوں منہ سے نکلنے لگتا ہے. لیکن آپ جب میوزک سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، فالتو چیزیں کریں گے تو آپ کو وہ چیزیں حاوی ہوتی ہیں. انسانی فطرت ہے، انسان جو چیزیں کرنے لگتا ہے اس کو عادت بن جاتی ہے. اب آپ کو عادت بن جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کامیابی کا بہترین راز وہ ہے کہ رات کو 3 بجے اٹھیے. رب بہت راضی ہوتا ہے اس بندے سے. میں جب سے ایسا رب نے مجھے توفیق دیا ہے، باخدا گواہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بہت سکون میں ہوں. اب مجھے کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہے. میں برباد بھی ہو جاؤں، تباہ بھی ہو جاؤں تو راضی ہوتا ہوں. میرا رب راضی ہو، ایسا میرا من کرتا ہے. آپ بھی راضی ہو جائیں گے، رب بھی راضی ہو جائے گا. آپ رب سے راضی ہو جائے گا، رب آپ سے راضی ہو جائے گا. 3 بجے اٹھیے، فجر کے نماز تک بیٹھے ہی مصلی بچھا کے، اور جلدی سوئیے. شام کے ٹائم آپ دیکھیں گے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. سب سے پہلی پریشانی ختم ہوگی، آپ کے دل سے خوف نکل جائے گا ہر چیز کا، اور نیند بڑی اچھی آئے گی سکون والی، اور بیماری ختم ہو جائے گی آپ کے جسم کی ساری. گھر سے بلائیں چلی جائیں گی. آپ دیکھیں گے بالکل 30-40 دن کے بعد بدلاؤ ہونا شروع، اور رب اپنا علم کے دروازے کھولنا شروع کر دے گا آپ سے. تو مہربانی کریں اپنے آپ پر. چلیے آگے چلتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى. اللہ آگے فرماتے ہیں ان لوگوں کا مبلغ علم یہی ہے، ان کے علم کی رسائی کی حد یہی ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں، دنیا کی گرفت مبتلا ہو گئے ہیں، ان لوگوں کے دماغ میں فطور یہی پڑ گیا، غمان یہی ہے، مبلغ یہی ہے، ان کا علم کی حد یہی ہے. اللہ فرماتے ان کے علم کی رسائی یعنی ان کی سوچ یہیں تک پہنچ سکتی ہے. کہاں تک؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم جو ناکارہ پن کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہمیشہ اپنی اکڑ میں لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور یہ ہم کسی اور کے لیے نہیں، آگے بتاؤں گا، اس میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ ہم اپنے لیے اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے ہیں. تو خدا را اپنے اوپر احسان کریں. میں بھی اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی دے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا مبلغ علم یہی ہے، ان کے علم کی رسائی کی حد یہی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے. اللہ اکبر. توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. ربی من کل ذنب واتوب. یا اللہ ہمیں بھٹکے ہوئے میں نہ ڈال مولا، ہم سب کو توبہ نصیب فرما مولا. اور وہی بہتر جانتا ہے کہ راہ راست پر کون ہے. لگا لیجئے دماغ. آپ اپنے اندر میں بنا لیجئے، میں بھی بنا لیتا ہوں کہ میں بڑا راہ راست پر ہوں، بڑے نیک کام کرتا ہوں، بڑا اچھا انسان ہوں، بڑا بہتر پرسنالٹی، دنیا بڑی عزت ہے میری. رب کیا فرما رہا ہے؟ ان لوگوں کا مبلغ علم یہی ہے، یعنی ان کی سوچ ہی، ان کے علم کی رسائی کی حد یہی ہے. یعنی دنیا میں پہلے رب فرما رہا ہے. آپ دیکھیے ترجمہ ایک کروں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے روح گردانی کیجئے جو ہمارے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے اور جو زندگانی دنیا کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا. پھر آگے اللہ فرما رہا، اسی کی آیت میں جوڑ رہا ہوں، ان لوگوں کا مبلغ علم یہی ہے، ان کے علم کی رسائی کی حد یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ راہ راست پر کون ہے. خدا را آپ قرآن کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. مہربانی کیجیے اپنی جانوں پر. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب کرے، ہم قرآن کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہتر انسان بننے کی جیسا رب اور رسول چاہتے ہیں ایسا بننے کی توفیق نصیب ہو. آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيُجْزِيَ الَّذِينَ سَعَوا وَبِمَا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اللہ فرماتا ہے اور جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ برا کام کرنے والوں کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دے اور نیک کرنے والوں کو اچھی سزا عطا کرے. کمال ہے توبہ سے. اتنا بہتر سمجھانے والا ہے کوئی پوری کائنات میں سوا اللہ کے؟ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان بھٹکے اور جہنم میں اسے ڈالے یا دنیا کسی مصیبت میں ڈالے. کھول کر قرآن کو بیان کر، اپنے کلام کے ذریعے انسانوں کو کتنا سمجھا رہا پروردگار. اگر اب بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہم سے زیادہ ظالم شخص کون ہوگا جو اپنی ہی جانوں پر ظلم کر کے اور جہنم میں اپنے لیے بہترین کمرے بک کروا رہا ہو. توبہ استغفر اللہ. اللہ فرماتا اور جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ برے کام کرنے والوں کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دے اور نیک کرنے والوں کو اچھی سزا دے. مہربانی کریں اچھا کام کریں، اور اچھا کام کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے.
یتیموں کو کھانا کھلائیں، یتیموں مسکینوں کو مدد کریں، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یتیموں کی مدد کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، بھائی بہنوں کی عزت کریں، حق تلفی نہ کریں کسی کا، جہاں جن کے ساتھ رہیں ان سے محبت سے پیش آئیں، اپنے کاروبار میں ایمانداری برتیں، بےایمانی نہ کریں، ٹھگیں نہ، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. یہی سب اچھے کام ہیں. اور کیا اچھے کام؟ اور راتوں کو اٹھ کر کبھی خالی 5 وقت نمازوں کے علاوہ بھی رب سے باتیں کیجیے. دنیا میں فالتو فون پہ فالتو بحث کرنے سے اچھا ہے کہ آپ رب سے باتیں کریے خالی ٹائم میں بیٹھ کر. چلیے آگے بات کرتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرة وهو عالم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جو کہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کس کے بارے میں بات کریں؟ پیچھے کا ترجمہ پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ برا کام کرنے والوں کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دے اور نیک کرنے والوں کو اچھی سزا عطا کرے. اسی میں آگے جوڑیں گے جو کہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. آپ سمجھ لیں جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں تو مہربانی کریں خدا را اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، اپنی نسلوں کو خراب نہ کریں، اپنے کردار کو خراب نہ کریں. اللہ فرماتے ہیں جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں، یعنی جان بوجھ کر نہیں، چھوٹے گناہ اللہ فرماتا ہے جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں ہو جائے، بے شک آپ کا پروردگار وسیع مغفرت کرنے والی بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے. اب اللہ فرما رہا ہے انسانوں کے بارے میں، انسانوں کی اوقات اب سامنے آ رہی. دیکھو اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی صورت میں تھے، پس تم اپنے ماں کی پاکی اپنے آپ کی، اللہ فرما رہے صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو. وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے. کر لو بات، لگا لو دماغ اپنا، اپنے آپ کو بہت پاک صاف سمجھنے والے انسانوں. میں خود گنہگار شخص، اللہ ہمیں بخشے، ہم کو بخشے، آپ کو بخشے، سب کو بخشے، ساری دنیا کو بہتر راستے پر چلائے. وہ رب ہے، سب رب کے بندے، سب رب کی مخلوق ہے، ساری کائنات میرے رب ہی کی ہے. اللہ فرماتا ہے دعویٰ کرتے ہو نا تو دیکھو کیا کہہ رہا ہے، جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں، بے شک آپ کا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو. وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے. اگر اللہ جانتا ہے پرہیزگار کون ہے تو چھپا لو کتنا چھپانا چاہتے ہو، محشر میں کھلا سارا ہی پتہ لگ جانا ہے، قبر میں پتہ لگ جانا ہے. اور قبر تو چھوڑیے، دنیا میں ذلت ہو جانی ہوتی ہے، بندوں کی آنکھوں کے سامنے ہمارے ہوتا ہے. تو خدا را آپ سے اور میں بھی وعدے کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تیری پناہ میں، ہمیں ایسی زندگی نہ دے جس سے تو ناراض ہو، تیرا محبوب راضی نہ ہو. مولا کریم سے وہ زندگی لے جس میں تو راضی ہو، تیرے حبیب راضی ہو، اور ہمیں بخشش والوں میں کر. مولا کریم توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فی امان اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آگے دیکھیے، اب یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، میں آپ کو ایک ساتھ 2-3 پڑھوں گا تاکہ آپ سمجھ پائیں، ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں سب. افرأیت الذی تولی وآت قلیلا وعقدا عنده علم الغیب فهو یرى ام لم ینبأ فما بصحف موسیٰ. اب آگے اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے روح گردانی کی؟ اس نے تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ روک لیا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس بات کی خبر نہیں پہنچی جب موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَوَفَّى، اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. اللہ تزر وزرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ سب سے بڑی چیز ہے. کرو دعوے، خوب دعوے کرو کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرے سردار، میرے حکم، میرے سیاست دان، میری دنیا کے لوگ، میری بڑی اٹھک بیٹھ ہے لوگوں میں مجھے بچا لیں گے.
اللہ فرما رہا اللہ تزرو وزراتن وزر اخرى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. رب کہہ رہا ہے نہیں اٹھائے گا. بات ختم ہو گئی. رب نے کہا بات ختم ہو گئی. اللہ کا کلام ہے، یہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے پروردگار. اس سے زیادہ اور کون سمجھانے والا ہے؟ کوئی اتنی محبت کرنے والا آپ سے، ہم سے، جو اتنا کھول کھول کر بتائے کہ ہم راستے پر رہیں، سیدھے راستے پر رہیں. رب نہیں چاہتا کسی کو جہنم میں ڈالنا. رب بتا رہا کھول کھول کر، لیکن سیکھو، سمجھو، جانو. پلیز خدا را ظلم نہیں کرو اپنے اوپر. اور اللہ مجھے بھی توفیق عطا کرے اور آپ کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہم گناہ سے باز آ جائیں. ساری زندگی ہم نے گناہوں میں برباد کر لی، ساری زندگی ہم نے غلط فہمیوں میں تباہ کر لی ہے. خدا را ایسا نہ کریں. اب بھی وقت ہے، موت آنے سے پہلے اب بھی ہوش میں آ جائیں. رب رحیم ہے، کریم ہے. رب کہہ رہا ہے میں بخشنے والا بڑا مہربان ہوں. اللہ فرماتا ہے اللہ تجربہ وزرات وزر اخرى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. بڑا صاف صاف اللہ کا کلام، اللہ اپنے کلام میں فرما رہا ہے کہ میرے پاس وہی کچھ ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب آپ نے کیا کوشش کی ہے، میں نے کیا کوشش کی ہے، ہمارا دل ہی جانتا ہے یا رب جانتا ہے. دل سے بڑا مرشد کوئی نہیں، دل سے بڑا عالم کوئی نہیں، دل سے بڑا دوست کوئی نہیں. دل ہمارے ہر اچھے برے اعمال کو پہلے جانتا ہے. دل ہمیں پہلے روکتا ہے برے کاموں سے. تو آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں. میں بھی خدا را سوال کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ فرماتا ہے اور اس کی وسیع کوشش ان قریب دیکھیے. اللہ فرما رہا ہے اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. آپ اچھا کوشش کریں گے، اللہ فرما رہا ہے میں اچھا دوں گا. آپ بری کوشش کریں، اللہ فرما رہا ہے بری ہم آپ کے ساتھ برا وہی برتاؤ کرنے والے ہیں. تو ہمیں خدا را ہمیں بہتر انسان بننا ہے دنیا میں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور اس کی صحیح و کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. یہ لو. اور ایک اور بات آ گئی. اللہ فرماتا ہے جس طرح کی اس نے کوشش کی ہوگی ان قریب دیکھی جائے گی. مطلب بچنے والا نہیں. ذرہ برابر بھی ہم نے اچھا کام کیا رب دیکھے گا، ذرہ برابر ہم نے گناہ کیا تنہائی میں یا ظاہر میں لوگوں کے سامنے، رب کہہ رہا میں دیکھوں گا. ثم يجزه الجزاء الاوفى اور پھر اسے پوری سزا دی جائے گی. اللہ فرماتا ہے کہ میں پوری سزا دوں گا. اگر ہم نے برا کر لیا ہے، برے کو بھی پورا سزا دے گا. اچھا کیا تو اچھے کو بھی پورا سزا دے گا. توبہ استغفر اللہ. یا اللہ ہمیں اس برے سزا والے میں سے نہ لے مولا. ہم سب کو اچھی سزا والوں میں کر مولا کریم، تاکہ ہمارے نیکوں کے بدلے ہمیں نیکی نصیب ہو. ہمیں ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھ. شیطان مردود کی چالوں سے حفاظت کر مولا. دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی برائی سے ہماری حفاظت فرما. اور ہمارے نفسوں کے حوالے ہمیں نہ کر پروردگار. ہم تیرے آگے سر جھکا کر توبہ کرتے ہیں مولا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ ہمیں بخشنے والوں میں کر مولا، ہمیں توبہ والوں میں کر مولا. اللہ فرما رہا اور پھر اسے پوری سزا دی جائے گی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ اور یہ کہ سب کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردگار کی طرف ہے. یا اللہ پاک کسی اور کا خدا اپنے آپ کو نہیں بتا رہا اس آیت کے اندر. اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہوں، پروردگار ہوں. اور اللہ فرما رہا ہے اور یہ کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ اور یہ کہ سب کی انتہا مطلب ختم ہو گیا، حد ہو گئی، حد اس سے آگے حد ہی نہیں ہے، انتہا. اور یہ کہ سب کی انتہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف ہے. آگے چلتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ بے شک وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ زَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَلَا نُسَا اور یہ کہ اسی نے نر و مادہ کے جوڑے پیدا کیے. جب تک ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے، جب تک ہم یہ یقین پختہ نہ کر لیں کہ میرا رب ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور جب یہ ہم مان لیں کہ رب ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر چیز میں ہم رب کی ثنا بیان کریں گے، ہر چیز میں ہم رب کی پاکی بیان کریں گے، ہم ہر چیز میں رب کا شکر ادا کریں گے. اور جب ایسا بن جائیں گے تو الحمدللہ ہم بہترین انسان بن جائیں گے. اور رب ہم سے راضی ہوگا، رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ہم بہترین امت کہلائیں گے، بہترین انسان کہلائیں گے. رب کی رحمتیں ہم پر رات دن برسیں گی. کچھ ملے نہ ملے، دنیا ملے نہ ملے، آخرت انشاءاللہ تعالی بہتر ضرور ہو جائے گا.
اور وہی مارتا اور جلاتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے نر و مادہ کے جوڑے پیدا کیے. من نطفۃ اذا تمنا، وہ بھی ایک نطفے سے جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے. کتنے گندے پانی کے قطرے سے انسان کا وجود بنا جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. کوئی چھو نہیں سکتا. دنیا کا سب سے ناپاک پانی کا قطرہ ہے انسان جس سے بنتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک وہ نہیں من نطفۃ اذا تمنا، وہ بھی ایک نطفے سے جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے. کیا اوقات ہے ہماری، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کیا تنکے چل رہے ہیں، کیا دنیا میں گند مچا لیا ہم نے. ہمیں توبہ ہی نصیب نہیں ہو رہی. یا اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں کو کر مولا. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک دوبارہ پیدا کرنا اسی اللہ کے ذمے ہے. یعنی مرنے کے بعد اپنی قبروں سے زندہ اٹھا کے سوال کرے گا. اس کو کوئی گرہ نہیں کہ دوبارہ ہمیں نہیں زندہ کر سکتا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی سرمایہ دار بناتا ہے اور وہی فقیر و نادار بناتا ہے. تو اب طے کرو، جو اللہ تمہاری قسمت میں غریبی لکھ چکا ہے وہ اللہ ہی تمہاری قسمت میں امیری بھی لکھ سکتا ہے. لیکن تم امیری پر روتے ہو، چلاتے ہو، گڑاتے ہو، کیسے بدلے گا؟ آپ شکر تو کرو نا. رات کی تنہائیوں میں رب سے باتیں تو کرو نا. اپنے درد کو رب سے بتاؤ نا. دنیا کے سامنے رو لے گا انسان، میں بھی، تم بھی، سب، لیکن رب کے سامنے نہیں روتے. قانون بنانے والا ہی قانون توڑ سکتا ہے نا. تو اگر رب نے آپ کے مقدر میں غریبی لکھ دی تو رب سے کہو مولا مجھے غریب نہ کر، مجھے بھی امیر کر. اللہ کی قسم اللہ تمہاری تقدیروں کو بدل دے گا. وہ رب ہے، اسی نے تمہیں غریب لکھا، وہی امیر لکھ دے گا. لیکن رب سے رو، رات کی تنہائی میں آنسو گراؤ، رب سے باتیں کرو. لیکن نہیں، ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی. ہمارے دل مردہ ہو گئے نا. ہمیں لوگوں کی برائیوں سے فرصت نہیں. خدا را میں بھی اور آپ لوگ بھی ظلم نہ کریں اپنے اوپر. توبہ استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہ کر. اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، مولا ہمیں بخش دے. وَأَنَّهُ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی سرمایہ دار بناتا ہے اور وہی فقیر و نادار بناتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہ شور نامی ستارے کا پروردگار ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول قوم ہود کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو بھی اسی طرح ہلاک کیا کہ کسی کو باقی نہیں چھوڑا. وَقَوْمِ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا وَهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، اور ان سب سے پہلے قوم نوح کو بھی برباد کیا. بے شک وہ بڑے ظالم اور بڑے شرکس تھے. تو ہم ظالم اور شرکس نہ بنیں. اللہ یہ سب اس لیے بتا رہے پرانی قوموں کو جو تباہ کیا پروردگار نے، ہم اسی تباہی میں پڑے ہوئے، اس سے زیادہ ہم برے کام کر رہے ہیں. اللہ نے اگر ہمیں مہلت دی ہوئی ہے تو خدا را توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ موت دروازے پر آ جائے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. پھر قبر میں پتہ لگ جائے گا، حساب و کتاب نہیں دیا جائے گا ہم لوگوں سے. رب اپنے رحمت کے ذریعے ہی بخش سکتا ہے، حضور کی سفارش سے ہی بخش سکتا ہے. تو پلیز خدا را اپنی وہ ظلم نہ کریں. کاروبار اپنی جگہ، دنیا داری اپنی جگہ، اور بچیں. اور اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہر برے کام سے. اللہ فرماتا ہے بالمؤتفقۃ اوہا، لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی ان بستیوں کو بھی دے مارا. فغشہا ما غشا، بس ان بستیوں کو ڈھانک لیا اس آفت نے جس نے ڈھانک لیا. فبأي آلاء ربك تتمارا، پس تو اے مخاطب اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا. اب سوچو، رب ہم سے بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے. رب کہہ رہا ہے کہ اے مخاطب دیکھ میری طرف اور مجھے بتا. اتنی ساری نعمتیں میں تجھے گنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں ساری باتیں، تجھے عقل ہی نہیں ہے. کتنی نعمتوں میں شک کرے گا؟ تیری آنکھیں کیا نہیں؟ سمندروں میں کشتیاں دوڑ رہی ہیں، کون چلا؟ چھوٹا پتھر ڈالے گا ڈوب جائے گا. تیری بڑی بڑی کشتیاں میں دوڑا رہا ہوں تیرے حکم سے. پرندے آسمانوں پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں، کبھی پھیلا لیتے ہیں پروں کو. کون روکے ہوئے آسمانوں کے اندر؟ کون برسا رہا ہے پانی؟ کون مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے؟ کون تمہاری ماؤں میں نطفہ پانی کا قطرہ ڈال کر تمہیں انسان کی شکل دے رہا ہے؟ جیسا وہ چاہتا ہے ویسے بنا دیتا ہے. کون ہے وہ؟ رب فرما رہا ہے پس تو اے مخاطب، پس فبأي آلاء ربك تتمارا، پس تو اے مخاطب اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا.
شک نہ کرو خدا را رب ہی رب ہے، ہر جگہ رب ہے. کسی انسان کے آگے رونے سے بہتر ہے، کسی ظالم شخص کے آگے رونے سے بہتر ہے رب کے آگے ہاتھ پھیلائیں، راتوں کو تنہائی میں اٹھ کر روئیں، رب سے باتیں کریں، رب کا شکر کریں. ہر اس چیز کا، اپنی آنکھ کا، زبان کا، منہ کا، ناک کا ہمیں اپاہج نہیں بنا، یہی کافی ہے. ہمارے گھروں بیماریاں نہیں ہیں، وہی کافی ہے خدا را. ہم صحیح سلامت اپنے کام پر آتے ہیں اور شام کو اپنے گھر پہنچ جائے، وہی کافی ہے. ہزاروں لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، شام کو صحیح سلامت گھر نہیں پہنچتے. شکر کرو اس سے پہلے کی ہے ہم گناہوں کی حالت میں رہیں اور توبہ کی نصیب ہی نہ ہو. وعدہ کریں کل رات کو پڑھیں گے، اذان ہوگی تو نمازیں قائم کریں گے. خدا را بنا اذان کے بھی رب سے باتیں کرو. وہ رب ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے دل کی شہرت سے بھی زیادہ قریب وہ رب ہے ہمارا. اتنی باتیں اپنے کلام میں بتا رہا ہے، ہمیں ہر جگہ بس سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم پہ اپنے رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا رب، ایسا رب، ایسا رب کہاں ہے؟ کوئی ہے تو بتاؤ نا مجھے. وہ ایک ہی ہے، لا الہ الا الحق، لا الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول کا رب، ہمارا رب، تمام کائنات کا رب العالمین وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، بس وہ ایک ہی ہے. بس تو اے مخاطب اپنے پروردگار کی کتنے کتنے پیار سے رب پوچھ رہا ہے اور کتنی سختی سے پوچھ رہا ہے کہ پس تو اے مخاطب اپنے پروردگار کن کن نعمتوں میں شک کرے گا؟ بتا تو صحیح نا، کس کس نعمت میں شک کرے گا؟ اتنا بتانے کے بعد بھی شک ہے تجھے کہ میں تیرا رب نہیں؟ معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ. اے اللہ ہمیں توبہ اور شکر کرنے والا بنا مولا. آگے اللہ فرما رہا ہے ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والے رسول علیہ السلام سے. یعنی جو باقی رسول نے ڈرایا اپنے کہ گناہ مت کرو، توبہ کرو، جہنم سے، قیامت سے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ رسول بھی جو میں نے بھیجی ہے، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والے رسول علیہ السلام سے. انہی رسولوں میں سے یہ رسول بھی ہیں جو ڈرانے والے، ان کا بھی یہی کام ہے. عارفت الازفت، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی ہے. معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ. اللہ فرماتے قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی. اب سوچو 1450 سال پہلے اگر رب نے کہہ دیا کہ قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، قیامت کی خبریں ہمیں مل چکی ہیں، تو اب ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب توبہ کریں گے؟ کب ایک انسان بنیں گے؟ کب مخلوق بنیں گے بہتر اس رب کی؟ کب امت بنیں گے اپنے نبی کی بہتر امت؟ کب ہم دنیا میں عدل انصاف قائم کریں؟ کب ہم محبت کی مثال پیش کریں گے؟ کب ہم توبہ والا بنیں گے؟ کب ہم شکر والے بنیں گے؟ کب ہم بہترین مسلمان بنیں گے؟ کب ہم بہترین انسان بنیں گے؟ اللہ فرماتا ہے عارفت العازفت، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفۃ، اللہ کے سوا اس کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. افا من ھذا الحدیث تمزبون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں. اللہ فرمان میں تمہیں قیامت کی خبریں سنا رہا ہوں، تم ہنستے ہو، روتے نہیں. اپنے گناہوں پہ رونا نہیں آتا تم لوگوں کو؟ اللہ ڈانٹ لگا رہے ہیں. وانتم سمدون، اور تم غفلت میں مدہوش ہو. معاذ اللہ، توبہ توبہ استغفر اللہ. ان تینوں ترجموں کو میں ایک کر دوں تاکہ ہم لوگ ٹھیک سمجھ پائیں. اللہ کے سوا قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی ہے، اللہ کے سوا اس کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ سوال کر رہے ہیں. اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت میں مدہوش ہو. آگے لاسٹ میں آیت کے اللہ فرما رہا فاسجدوا للہ وعبدوا، فاسجدوا للہ وعبدوا، پس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے کلام کو پڑھنے میں جو بھی کوتاہی ہو یا ترجمہ سمجھانے ہم سے غلطی ہو تو معاف کریں آپ لوگ، اور اللہ ہم سب کو بخشے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور لوگوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں رکھے تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں، بہتر مسلمان بن سکیں، اور دنیا میں محبت قائم کر سکیں، بہتر میں عدل و انصاف قائم کر سکیں، اور حق اور اپنی زبانوں پر قائم رہیں. جو ہم لوگوں سے وعدے کریں اپنے وعدوں پر قائم رہیں. اللہ وعدہ خلافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ تھی وہ بات جو اللہ کے کلام میں مجھے ملی رات تہجد کی تلاوت میں، تو میں نے آپ کے لیے وہ پیش کی ہے اللہ کے حکم سے. میرے اوقات نہیں کہ میں کچھ بیان کروں،
اور علماء سے پھر بھی معافی چاہتا ہوں میں اپنے دنیا بھر کے علماؤں سے کہ میں عالم نہیں ہوں، مجھے معاف کریں، میری اصلاح کریں، اور اپنے تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اور تمام لوگوں سے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھنے اور جو میں نے کہا وہی سمجھیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس میں کچھ اپنی طرف سے الٹی پھلٹی چیزیں نہ ملائیں۔ یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، آن لائن کا زمانہ ہے، کاٹ چھانٹ کے آپ لوگ کچھ بھی الٹا پھلٹا نہ کر دیں، پلیز مہربانی کریں۔ جو میرا ارادہ، جو میری نیت ہے، بس وہی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی شک ہے تو یہ قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، ہر کوئی پڑھنا ہر کسی پر فرض ہے، ہر کسی کا سیکھنا اس پر فرض ہے۔ سورہ نظم کی آیت ہے، اور آیت نمبر 60 میں نے ابھی لاسٹ میں پڑھی ہے آپ کے لیے، 27واں پارہ ہے یہ، تو مہربانی کریں آپ اس کو پڑھ لیں، خود ہی پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ صحیح سمجھنے کی، صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کی گناہوں کو بخشے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحق لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اپنے اس گنہگار غلام کو محمد رستم انصاری قادری کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر جلد ہی ایک نئی ویڈیو ملیں گے، اس میں ایک نئے اللہ کا حکم ہوگا، جو آیت اللہ ہمیں دے گا اس آیت کے بارے میں پھر ذکر کریں گے۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔